अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में आप स्टूडेंट के लिए जो आपकी ये असाइनमेंट्स आई है इस्लामिक स्टडी ISL 202, इसकी जो है आपको आप गाइडलाइन दूंगी कि आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। आपकी जो असाइनमेंट है वो आई है 21 नवंबर को 2022 और इसकी लास्ट डेट आपको दी गई है कि 25 नवंबर 2022 और यहाँ पर आपको असाइनमेंट के मार्क्स भी बता दिए गए हैं कि कितने मार्क्स हैं। आपके असाइनमेंट के टोटल जो मार्क्स हैं वो 20 हैं। यहाँ पर स्टूडेंट आपको यहाँ पर देखें असाइनमेंट क्वेश्चन भी दिया गया है, आपने इसको सॉल्व करना है। और आपको यहाँ पर मैं आप एक ये भी बात बता दूँ कि आप स्टूडेंट को यहाँ पर चॉइस दी गई है कि आप यहाँ इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और उर्दू में भी लिख सकते हैं अपनी असाइनमेंट। ठीक है, ये आपको बेस्ट चॉइस दी हुई है। जिन बच्चों को इजी लगता है वो इंग्लिश में कर लें और जिनको उर्दू में लगता है वो उर्दू में कर लें। यहाँ पर देखें जो क्वेश्चन दिया गया वो क्या है। एक क्लास को इबादत और अमाल में रूह का दर्जा है हासिल है। इंसान के क्लास पर मबनी अमाल ही रोज़ा क़यामत कबूल होंगे। अल्लाह ताला ने मोमिनों की जो सिफात बयान की है इनमें एक अहम सिर्फ ये भी जिक्र है कि इसकी इबादत और अमाल सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हों। और यहाँ पर देखें आपको हदीस दी गई है, इनको इसके सिवा कोई हुक्म नहीं दिया गया कि वो एक अल्लाह की इबादत करे खालिस इसकी इताअत करते हुए। यहाँ पर जो इन्हें देखें मज़कूरा वाला बयान के पेश नज़र आपको 5 ऐसे ज़राए बयान करने हैं, ठीक है, जिनसे हम अपनी इबादत और अमाल में इखलास पैदा कर सकते हैं। यानी कि आपने इस असाइनमेंट में इखलास के मुतालिक कुछ ऐसे 5 पॉइंट्स देने हैं। ठीक है, आपने ये 5 पॉइंट्स अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद देने हैं जो आपको इजी लगे। ठीक है, और वो कौन से हैं? यानी कि इखलास के ऐसे ज़राए बयान करने हैं जिनसे हम अपनी इबादत और अमाल में इखलास पैदा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें आपको एक और चीज़ बता दूँ, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन में क्या बताया गया है कि यहाँ पर आपने जो है आंसर जो देना है वो कितनी लाइंस में होना चाहिए, कितना होना चाहिए, उसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए, वो यहाँ पर बता दी गई है कि आपने जो है आंसर 4 लाइंस में देने हैं। यानी कि आपने 4 लाइंस होनी चाहिए और पॉइंट जो है आपके 5 होने चाहिए। ठीक है, और जो टोटल क्वेश्चन की उन्होंने लिमिट्स बताई है, उन्होंने यहाँ पर लिमिट्स बताई है कि आपने इस आंसर को मैक्सिमम 2 पेजेस पर कंप्लीट कर देना है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका। उसके बाद जो आपके डिवीजन मार्क्स हैं, यहाँ पर देखें तो आपके डिवीजन मार्क्स बता दिए गए हैं कि आपके इस असाइनमेंट के टोटल मार्क्स हैं और आपने यहाँ पर 5 पॉइंट्स देने हैं और एक पॉइंट के जो हैं आपको 4 मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, टोटल आपके 5 पॉइंट आपने बनाने हैं इस क्वेश्चन के और एक पॉइंट का जो होगा वो आपको 4 मार्क्स दिए गए हैं। उसके बाद क्या है कि आपको एक हेडिंग जो देंगे, एक हेडिंग के मार्क्स दिए गए हैं 1.5 और जो आप इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे वो आएगी आपकी 2.5 मार्क्स की। ठीक है, नेक्स्ट ये देख लें कि आपको यहाँ पर बताएं कि आपकी जो बता दी गई है आपको। अच्छा, यहाँ देखें स्टूडेंट, यहाँ पर कि आपकी जो है असाइनमेंट उसका जो साइज है, फॉन्ट साइज वो जो है वो 12 होना चाहिए। फॉन्ट साइज जो है बड़ा नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत छोटा होना चाहिए। यहाँ पर आपको 12 बता दिया गया है तो आपने यहाँ पर ये 12 आपका फॉन्ट साइज होना चाहिए। उसके बाद क्या है, आपने ये अपने LMS जो है अपने LMS पोर्टल पर अपलोड करनी है। ठीक, तो स्टूडेंट चलते हैं अपने यहाँ पर, आप बाकी ये देख लेंगे कि कौन सी इंस्ट्रक्शन में कौन सी बातें बताई हैं। ये इम्पोर्टेंट थी इसमें से मैंने आपको वो इजीली बता दी है जो आपके लिए अहम थी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो हमें यह असाइनमेंट का मेन टॉपिक बताया गया है वो क्या है वो मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करूँगी। इस तरह से करूँगी, अगर आप वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो आप बहुत इजी से अपनी वर्डिंग में भी बयान कर सकते हैं। मैं आपको इस तरह से बताऊंगी, आप अपनी वर्डिंग में भी इसको बता सकते हैं कि आपने ये किस तरह से बनाया है। सबसे पहले मैं आपको ये क्लास क्या है, क्लास का मैं आपको पहले मफहूम बता दूं कि जब आप क्लास का मफहूम जानेंगे तभी आप अपना जो है क्वेश्चन उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे और खुद से एक्सप्लेन कर सकेंगे। और ये आपको एक और चीज़ इम्पोर्टेंट बता दूं कि यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी वालों ने बताया है कि आपने इसको कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना, कॉपी पेस्ट करके नहीं डालना, अदरवाइज आपकी असाइनमेंट जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको
پھر کر دیا جائے گا. اس میں آپ نے جو ہے جو بھی لکھنا ہے وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے اپنے لفظوں میں بیان کرنا ہے. اور یہاں پر میں آپ کو ایک کلاس جو ہے اس کے ایزیلی ڈیفینیشن بتا دیتی ہوں. کلاس کیا ہے بیسیکلی کہ اخلاص کے لفظی معنی پاک ہونے کے. اس کے جو مطلب لفظی معنی جو ہے اخلاص کا لفظ کا جو کیا مطلب ہے وہ ہے پاک ہونے اور خالص ہونے کی. یعنی کہ اخلاص جو ہے خالص کے لفظ سے نکلا ہے اور خالص جو چیز ہوتی ہے وہ پاک ہوتی ہے, ملاوٹ سے پاک ہوتی ہے. اخلاص کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ انسان زندگی میں جو بھی عمل کرے اور جس طرح کی اور جس شکل میں بھی عبادت کرے, اس کا دل اس عبادت اور عمل میں صرف اور صرف اس بات پر مطمئن ہو کہ میں یہ عبادت صرف اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. اپنے دل کو ہر قسم کی نفسانی, ظاہری اور باطنی خواہشات سے پاک کرنے اور اپنی بندگی کو دنیا کے مفاد حتیٰ کہ اپنے ہر عمل و عبادت کو, اپنے حرکات و سکنات کو, بلکہ اپنی زندگی کی ساری ضرورتوں کو ہر طرف سے ہٹا کر صرف اللہ کی رضا میں خود کو گم کر دینا اخلاص کہلاتا ہے. یعنی کہ یہاں پر اخلاص کا یہ معنی بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف اس رضا سے حاصل کرنے, اس کے حکم کی بجاوری کی نیت سے کی جائے. اس میں کسی کو دکھانے یا سنانے کی یہ نیت نہ ہو اور اس میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. یعنی کہ اگر آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں, آپ کا کوئی عبادت کا عمل ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی دکھاوا نہ ہو. یعنی کہ اس طرح سے دکھاوا نہ ہو کہ آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ آپ بہت نیک اور پرہیزگار ہیں اور اصل میں آپ نہ ہوں. جیسا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں, تو وہ صرف یہ نہ ہو کہ آپ صرف لوگوں کو دکھا رہے ہیں, بلکہ آپ کا اندر, آپ کا انر بھی اس چیز کا سے پاک ہو کہ آپ لوگوں کو نہ دکھائیں. وہ صرف آپ کا انر یہ ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. یہاں پر میں آپ کو ایک کلاس پیدا کرنے کے چند اقدامات بتاؤں گی کہ اس میں کیا ہے کہ آپ اخلاص کس طرح سے اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں. اخلاص کو اپنے اندر پیدا کرنے کا سب سے پہلا قدم کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم پر اخلاص کی فکر طاری ہو جائے اور ہماری دعاؤں اور التجاؤں میں کثرت سے بارگاہ رب یہ سوال کیا جائے کہ اے اللہ میرے ہر قول اور ہر عمل میں اخلاص اور اپنی رضا جوئی کی خوبی پیدا فرما دے. اور دوسرا کون سا ہے, یہاں پر دیکھیں اخلاص کے حصول کے لیے اٹھایا ہوا جو دوسرا قدم ہے وہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں اور جس حالت میں بھی ہوں پوری طرح یاد رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ ہر آن ہماری نگرانی اور نگرانی کر رہا ہے. جان لیجئے کہ اللہ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اسی لیے آپ اپنا جو بھی عمل کریں اس چیز کو اپنے دماغ میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں کسی اور کو دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کوئی نیکی کر رہے ہیں تو وہ نیکی بھی جو ہے آپ اللہ کی خوشنودی کی خاطر کریں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں کہ آپ جو ہیں اپنی نیکیوں کو چھپایا کریں. ٹھیک ہے, ہمارے صحابہ کرام بھی جو تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہیں اپنی نیکیوں کو چھپاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تہجد کی نماز ادا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا کہ رات کے وقت عبادت کرنا, کہ وہ فرماتے تھے کہ مجھے پسند ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اکیلے میں اور اس چیز کا کسی کو خبر نہ ہو اللہ کے سوا. اچھا نیکسٹ دیکھیں, یہاں پر آپ کو یہاں کچھ پوائنٹ دے دیے ہیں. اخلاص کی نیت. اخلاص کی نیت یعنی کہ کیا ہونی چاہیے, آپ کی نیت کس طرح کی ہونی چاہیے. جب بھی کوئی ذکر عبادت کرے یا کوئی بھی نیکی کا کام کرے یا کرنے کا ارادہ کرے, اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ دوسری کسی چیز کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے. وہی بات آ گئی کہ آپ اگر کوئی بھی عمل کر رہے ہیں, آپ عبادت کا عمل کر رہے ہیں, کوئی نیکی کر رہے ہیں, کوئی کام کر رہے ہیں, تو وہ کیا ہونا چاہیے, اس میں آپ کا صرف یہ ارادہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے راضی ہو, نہ کہ لوگوں کو دکھاوا ہو. اس کے بعد کیا ہے, اور آپ کے دل میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ یہ عمل کر رہے ہیں, یہ عبادت ہے, آپ کی مشہوری ہوگی. ٹھیک ہے, نہیں, یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے انجام دے رہے ہیں, یہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے. دوسرا کیا ہے, اجر و ثواب میں فرق کا سبب کیا ہے, جب بھی کوئی ذکر عبادت کرے یا کوئی بھی نیکی کا کام کرے یا کرنے کا ارادہ کرے, اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ دوسری چیز کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے, بلکہ نیت صرف اور صرف یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اس کے علاوہ کسی اور کی رضا مطلوب نہ ہو, کسی کی جانب سے تعریف کی طلب نہ ہو. یعنی کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں لوگ اپریشیٹ کریں گے آپ کو, لوگ کہیں گے واہ واہ کیا انسان ہے, بہت نیک پرہیزگار ہے. نہیں, آپ کی جو یہ پرہیزگاری ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہونی چاہیے, خالص ہونی چاہیے. اس کے بعد کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں بھی اخلاص ہونا چاہیے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اطاعت اختیار کرنے کا بھی حکم دیتے ہوئے اس جانب متوجہ فرمایا ہے. یہاں پر دیکھیں ترجمہ ہے کہ حالانکہ انہیں فقط یہی حکم دیا گیا تھا کہ صرف اس لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں, یعنی اس کامل اطاعت میں ایسے اخلاص ہو کہ نیت اور توجہ اللہ رہے.
یعنی کہ آپ جو بھی اطاعت کریں آپ کی نیت اور توجہ جو ہو وہ اللہ ہی ہو، اس نیت اور توجہ میں کوئی جھول ملاوٹ نہ ہو، اخلاص پر مبنی اس اطاعت و بندگی کو اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے اس کے ساتھ مزید یہ شرط بھی بیان کیا ہے کہ ہر باطل سے جدا ہو کر، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر جھوٹ باطل سے جدا ہو کر حق کی طرف یکسوئی پیدا کریں، صلاۃ یعنی کہ جو بھی آپ عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، جیسے عمل کو مؤخر کریں، پہلے نیت کی صفائی، دل کی، روح کی، من، دھیان، جان، خیال، زمینی اخلاص اور الوہیت کا پودا بویا ہے اور ہر باطل اور معصیہ اللہ سے توجہ کو ہٹایا ہے، یعنی کہ آپ سب سے پہلے اپنے دل کی صفائی کریں، روح کو پاک کریں، اپنے من دھیان کو اس چیز سے پاک کر دیں کہ آپ جو ہے لوگوں کو نہ دکھائیں، صرف اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام کریں۔ دین کے کاموں میں بھی خلوص ہونا چاہیے، وہ کس طرح سے کہ جس طرح دنیا کے کام میں بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں، اسی طرح دین کے کاموں میں بھی بہت سارے مقاصد ہیں، ان سارے مقاصد کو نظر انداز کر کے صرف اللہ کی رضا و خوشنودی کو پیش نظر رکھنا ہی اخلاص کہلاتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں عبادات میں بھی خلوص ہونا چاہیے کہ عبادات اور اعمال حسنہ کی اصل روح ہے، اخلاص کے بغیر عبادت اور اعمال بے روح ہے، یعنی بے جان ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کے ساتھ نیت کا اور ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کا بھی دیکھنے والا ہے، اس کے ہاں ہر عمل کی قیمت عمل کرنے والے کی نیت کے حساب سے لگائی جائے گی۔ اللہ پاک جو ہیں قیامت کے دن ان لوگوں کو جہنم میں ڈالیں گے یہاں کے ان کی جو ہے نیکیاں جو ہیں وہ بہت بہت زیادہ ہوں گی اور ان کو اس عمل کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا کہ انہوں نے صرف دکھاوے کے لیے اللہ کی عبادت کی، نیک کام کیے۔ بہت یہ دیکھیں کہ یہاں پر آپ جو عبادت کریں آپ کی یہ دل میں نہ ہو، یعنی کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو یہ دھیان میں ہو کہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں لمبے لمبے سجدے کروں اور نماز کو لمبا کر دوں اور لوگ یہ سمجھیں کہ بہت پرہیزگار ہے، بہت اس کی نماز اچھی ہے، اور یہ نہ ہو، نہیں، آپ کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ میں جو بھی سجدہ کر رہا ہوں جو بھی پڑھ رہا ہوں یہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، بس اللہ کی خوشنودی کی خاطر کرنا ہے۔ آپ کے عمل میں بھی خلوص ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں آپ کا کوئی بھی کام ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی خلوص ہونا چاہیے کہ آپ اخلاص مومن کے عمل کی روح کا سب سے اہم خاصہ ہے۔ اخلاص کے بغیر ساری کاوشیں اعمال بکھرے ہوئے ذرات کی مانند ہیں۔ اخلاص دل کی اہم ترین اعمال میں سے ہے، مومن مسلمان کے لازم ہے کہ اس کے اعمال خالصاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی اعمال آپ کا کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی آپ کام ہے، نیکی ہے، چھوٹا سا عمل بھی ہے، وہ لوگوں کو دکھانے کا نہیں ہونا چاہیے۔ خلوص سے نیت بھی ہے، دیکھیں نیت عمل کی وہ اساس ہے جس پر عمل کی امانت تعبیر و تعمیر ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نیک نیتی اور اخلاص کے سبب اللہ تعالیٰ معمولی عمل کو اور اس کے اجر کو کئی گنا تک بڑھا دیتا ہے، یعنی کہ آپ چھوٹا سا عمل بھی کر رہے ہیں نا، بالکل بالکل چھوٹا سا عمل ہے، تو آپ کی اگر نیت اس میں پاک صاف ہے، اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، تو آپ اس کا اجر اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اگر آپ بہت بہت بڑا ثواب کا کام بھی کر رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، تو وہ اگر آپ کی نیت پاک نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ آپ بیکار ہے آپ کی وہ نیکی۔ امید ہے اسٹوڈنٹ آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھ آ گئی۔ یہاں پر دیکھیں میں نے آپ کو یا انگلش میں بھی بتا دی گئی ہیں تھوڑی سی کلاس کے بارے میں، یہ آپ جن اسٹوڈنٹ نے انگلش میں لکھنا ہے وہ یہاں سے لے لیں، آپ نے 5 پوائنٹس لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، 5 پوائنٹس میں نے یہاں سے دے دیے، آپ 5 پوائنٹس یہاں سے بھی سمجھ لیں۔ اس کے بعد دیکھیں یہ آپ کو 5 پوائنٹس دے دیے، اس کے بعد اسٹوڈنٹ اور آپ نے یہ جو ہے اپنے پوائنٹ آف ویو سے لکھنا ہے، کہیں سے کاپی نہیں کرنا، کاپی پیسٹ کر کے نہیں لکھنا، ادروائز آپ کو کوئی مارکس نہیں ملنے والے، آپ نے جسٹ یہاں سے کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے۔ امید ہے اسٹوڈنٹ آپ کو میں نے اچھے سے اس ٹاپک کو ڈلیور کر دیا ہے، تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تب تک اللہ حافظ۔